अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की किस्त को आगे बढ़ाते हैं। बोकेत चाइना चीनी पहाड़ी एक ऊंची पहाड़ी थी जो सयाहों का मस्कन थी। यहाँ सदियों पहले चीनी शहजादी यान सोफू का महल हुआ करता था और एक कुआं भी जो उसके लिए सन भाव ने खुदवाया था। शहजादी यान सोफू चीनी बादशाह की बेटी थी जिसे उसके बाप ने कनीजों और खादिमों के साथ मलाका के सुल्तान मुरसल से शादी करने भेजा था। सुल्तान ने उनके आते ही ये पहाड़ी और उसके महल्लात चीनी लोगों के लिए मुख्तस कर दिए थे। शहजादी सुल्तान से शादी करके मलिका बन गई, जबकि उसकी कनीजों और बाकी दस्ते ने मकामी लोगों से शादी की और यहीं आबाद हो गए। वो कुआं वांग ली ने शहजादी के लिए खुदवाया था। जब शहजादी सुल्तान से शादी के लिए आई तो बादशाह ने वांगली को बतौर खास चीन से मलाका शहजादी के हमराह रवाना किया था। कुआं अब एक सियाती मरकज था और कहते थे जो उसमें एक दफा सिक्का उछालता है वो दोबारा मलाका जरूर आता है। तालिया ने अलबत्ता सिक्का नहीं उछाला था। वो कुएं के किनारे खामोश खड़ी थी, घुटनों तक आती फ्रॉक नुमा कमीज पे मिनी कोट पहन रखा था। इर्द गिर्द सैयाह घूम फिर के तस्वीर उतार रहे थे और दूसरी मुतबर्रिक अशिया देख रहे थे। चेतालिया, एडम की आवाज़ पे वो पुरसुकून सी पलटी। वो सादा सा मिले लड़का सामने खड़ा था, आम सी पैंट शर्ट पहने, चेहरे पे सफ़र की थकान, आंखों में संजीदगी। तालिया से उम्र में 4-5 साल छोटा ही होगा। इस पर गुस्सा नहीं आया, बस कंधे उचका के बोली, क्या चाहते हो? मेरे पास सिक्का है, आपके पास दूसरा टुकड़ा, आप क्या चाहती हैं? तुम मुझे सिक्का दे दो, मैं सरकार से तुम्हें बोनस दिलवा दूंगी। यानी आप वाकई रॉयल मलेशिया पुलिस के ऑफिसर ताशा हैं? उसने शक व शुबा से आंखों की पतलियां सकोड़ी। हाँ एडम, और वान फाते की हिफाजत के साथ साथ मुझे इस खजाने को भी ढूंढना है जिसकी वजह से लोग फाते साहब के पीछे पड़े हैं। वो पुरएतमाद थी, लहजा भी नरम था। एडम का यकीन डानवा डोल होने लगा। और खजाना कहाँ जाएगा? सरकार की अमानत है तो जाहिर है सरकार के पास जाएगा, मगर खजाना ढूंढने पे हमें इनाम में मुआवजा भी मिलेगा। तो मजीद कोई ऑफिसर क्यों नहीं है आपके साथ? तालिया के माथे पे सिलवट पड़ी। वो 2 कदम करीब आई और आंखें छोटी करके उसे देखा। अव्वल तो मुझे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं, और दोम मुझे किसी दूसरे पे एतबार नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑफिसर लालच में मेरी जान लेकर खजाने के साथ फरार हो सकता है, और आप खुद भी तो ये काम कर सकती हैं। अगर कर सकती होती तो इतना बड़ा केस मुझे मेरे सीनियर्स देते। वो तुर्की बतुर्की जवाबात दे रही थी। एडम चुप हो गया। दोनों कुएं के पास आमने सामने खड़े थे और उनके ऊपर आसमान पे सूरज ढलता दिखाई दे रहा था। मैं सिक्का दे दूंगा, मगर आप मुझे खजाने की जगह पे साथ ले जाएंगी। हम दोनों खजाना एक साथ ढूंढेंगे और फिर सरकार के हवाले कर देंगे। वो सोच के बोला, साथ थूक भी निकला। अंदर कहीं वो इस लड़की के रोब में भी था। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ कर लूँगी, बस तुम मुझे सिक्का दो। चेताली, अगर आप चाहती हैं कि मैं आप पे एतबार करूं तो आपको भी मुझ पे एतबार करना होगा। मुझे तुम पे एतबार है एडम। तालिया ने लहजा नरम किया, उसे एहतियात से काम लेना था। मुझे कैसे मालूम कि आप सिक्का लेकर फरार नहीं हो जाएंगी? मैं क्या करूं जो तुम मेरा एतबार करो? आप चाबी का दूसरा हिस्सा मुझे दे दें। तालिया का तो मानो सर ही घूम गया। क्या मतलब? क्यों दे दूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कुछ देर इन दोनों को अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि ये देख लूँ कि हम दोनों को एक दूसरे पे एतबार है क्या नहीं। और तुम जो चाबी लेकर भाग जाओ। चैतालिया, मैं सच्चा इंसान हूँ, धोखा नहीं दूंगा आपको, लेकिन अगर आप मुझे चाबी नहीं दे सकती तो मैं कैसे यकीन करूँ कि खजाने का इनाम मुझे देंगी? इस बात पे वो चुप हो गई। मैं भी इस सिक्के के साथ थाने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे चाबी का दूसरा हिस्सा थमा दें तो मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा। आपकी अगली कॉल का इंतज़ार करूंगा। हम इकट्ठे खजाना ढूंढने जाएंगे। अगर तुम किसी थाने गए तो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, ऊपर वाले मुझसे खफा होंगे। जॉब के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। एडम, वो चिढ़ गई। क्या चीज़ था ये लड़का? इसे घुमाया जा रहा था। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि चाबी आपने मुझे दे दी थी, मगर मेरा एतबार कमाने के लिए आपको ये करना होगा, वरना सिक्का मैं नहीं दूंगा।
وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ سکہ چرا نہیں سکتی تھی، زبردستی چھین بھی نہیں سکتی تھی۔ ایڈم کو وہ سکہ اپنی رضامندی کے ساتھ تالیہ کو دینا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ ایڈم کو نہیں معلوم خزانہ فاتح کے گھر میں ہے اور اس کا خواب، اس کے مطابق وہ دونوں اکٹھے خزانہ ڈھونڈ رہے تھے، یعنی اسے اب اپنے خواب کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ اسے ایڈم کے ساتھ خزانہ شیئر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں خزانے کی جگہ پہنچ کے تمہیں بلا لوں گی، تب تک تم اس چابی کو رکھ سکتے ہو۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈالا، اس سنہری زنجیر میں پروئی ڈلی نکال کے اس کی طرف بڑھائی۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم اس کو لے کر بھاگے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی، تم یاد رکھو گے۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، امانت لوٹا دوں گا۔ اس نے زنجیر تھام لی۔ تالیہ کا دل ڈوب کے ابھرا، مگر اسے رسک لینا تھا۔ مگر یاد رکھنا، تم دونوں حصوں کو آپس میں نہیں جوڑو گے، یہ کام میں خود کروں گی، سنا تم نے؟ ایڈم، تم چابی کو نہیں جوڑو گے۔ تنبیہ کرتے ہوئے اس نے بریسلیٹ چھوڑ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے نہیں جوڑوں گا۔ اس نے احتیاط سے اسے اپنی جیب میں ڈال دیا۔ تم مجھے جھوٹا کہتے ہو نا ایڈم؟ چلو آج میں تمہاری سچی زبان پہ بھروسہ کر کے دیکھتی ہوں۔ رات کو میں تمہیں جہاں بلاؤں وہیں آ جانا۔ ایڈم نے سر کو خم دیا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ بول اٹھا، آپ یان سوفو کے کنویں میں کوئی سکہ نہیں اچھالیں گی؟ کہتے ہیں اگر دوبارہ ملاقہ آنا ہے تو سکہ اچھالنا ہوگا۔ وہ رکے بغیر بیگانگی سے بولی، میں دوبارہ ملاقہ آنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ کیس ختم ہو تو میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گی، دور کسی جزیرے پہ گھر بناؤں گی، بس۔ اور اس کے قریب سے گزر کے آگے بڑھ گئی۔ کار میں واپس بیٹھتے اس نے موبائل نکالا اور اسکرین پہ چند بٹن دبائے۔ ایڈم کی جیب میں جو ننھا سا جی پی ایس ٹریسر اس نے ڈالا تھا وہ آن ہو گیا تھا۔ وہ جہاں بھی جائے گا تالیہ کو معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ کسی تھانے یا کسی مشتبہ ایڈریس پہ جائے گا تو وہ جان جائے گی۔ اس سے زیادہ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ تھا۔ جو چابی اتنے برس بعد بھی گم پھر کے اس کے پاس آ گئی تھی، ایڈم کو اس سے نہیں چھین سکتا تھا۔ سوچوں میں گم اس نے کار سٹارٹ کی۔ اس کا بیک پیک فرنٹ سیٹ پہ خاموش رکھا تھا۔ اندر کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، تالیہ نے رکھی ہی نہیں تھی۔ شام ڈل گئی اور ملاقہ پہ رات اتر آئی۔ سن بھاؤ کے گھر والی گلی میں رات کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ بتیاں جگمگانے لگیں اور گاہکوں کا رش ریستورانوں کے برآمدوں میں بڑھتا گیا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک کیفے کے باہر تالیہ مراد اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی۔ بیک پیک ساتھ رکھا تھا اور بار بار اخبار کا کونا موڑ کے سن بھاؤ کے گھر کو دیکھتی تھی۔ بیک پیک ساتھ رکھا تھا اور بار بار اخبار کا کونا موڑ کے سن بھاؤ کے گھر کو دیکھتی تھی۔ گھر کا دروازہ بند تھا اور باہر فاتح کی کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی ابھی واپس آیا تھا اور تالیہ کو امید تھی کہ اب وہ کوالالمپور جانے کے لیے نکل جائے گا۔ صبح پارلیمان کا اجلاس تھا اور فاتح کو لازمی وہاں پہنچنا ہوگا۔ بالآخر دروازہ کھلا اور وان فاتح سفری بیگ سمیت باہر آتا دکھائی دیا۔ اسی سفید شرٹ کے آستین کوہنیوں تک چڑھائے وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ پھر اس کی کار زن سے تالیہ کے ساتھ سے گزر گئی تو اس نے سکون کی سانس خارج کی۔ اب اسے تھوڑی دیر مزید انتظار کرنا تھا جب گلی میں رش ختم ہونے لگے اور وہ اندر جا سکے۔ آج واردات کی رات تھی، راستہ صاف تھا۔ اس نے اخبار نیچے کیا اور ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی۔ ہاٹ چاکلیٹ۔ وان فاتح ڈرائیو کرتے ہوئے چند گلیاں آگے آیا تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کے دیکھا، ایڈم کا نمبر جل بجھ رہا تھا۔ جانے کس وقت ایڈم نے اپنا نمبر اس کے فون میں فیڈ کیا تھا۔ اب وہ ملازم نہیں رہا تھا تو یقیناً اگلی نوکری کی بات کرنا چاہتا ہوگا۔ اس سے نہیں ہوتے تھے یہ کام۔ بیزاری سے اس نے فون پرے ڈال دیا۔ وہ دوبارہ بجنے لگا۔ اب کہ اس نے برہمی سے موبائل اٹھایا تو دیکھا اس کا پیغام آیا پڑا تھا۔ فاتح نے کار کی رفتار آہستہ کی اور پیغام کھولا۔ سر، میں ملاقہ میں ہوں، آپ کے گھر کے قریب۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، چہ تالیہ کے بارے میں، پلیز مجھ سے مل لیں۔ فاتح کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ کال دوبارہ آنے لگی تو اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں ایڈم، بولو۔ سر، میں جونکر اسٹریٹ پہ ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ بے قراری سے بولا۔ ایڈم، مجھے لمبا سفر کرنا ہے۔ سر، آپ مجھے اتنا تو جانتے ہیں نا کہ اس بات پہ یقین کر سکیں کہ میں آپ کو کسی بیکار کام کے لیے نہیں روکوں گا۔ وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا۔ فاتح نے گھڑی دیکھی۔ میں جونکر اسٹریٹ کے کارنر تک آ رہا ہوں، میرے پہنچنے تک اگر تم پہنچ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ میں آگے نکل جاؤں گا۔ میں ابھی آیا۔ شاید وہ فوراً بھاگ پڑا تھا۔ فاتح نے رفتار آہستہ کی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 10 بجنے والے تھے۔ واپس سن بھاؤ کے گھر والی گلی میں آؤ تو تالیہ کا ہاٹ چاکلیٹ کا گلاس انچھوا رکھا تھا اور چوکنی نظریں سرخ گھر کے دروازے پہ جمی تھیں۔
پھر اس نے گھڑی دیکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چوک پہ فاتح نے کار ایک طرف روکی، پھر اے سی فل کھول دیا اور گھڑی دیکھی۔ وہ چند منٹ ایڈم کی بات سننے رک سکتا تھا، خیر ہے، مگر 2 منٹ بھی نہیں گزرے جب فرنٹ ڈور پہ دستک ہوئی۔ پھر ایڈم تیزی سے اندر بیٹھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلے سانس لو ایڈم، اس نے آرام سے کہا۔ تو ایڈم رکا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ خود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ پھر وقت ضائع کیے بغیر وہ بولنے لگا، سر، کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ ایڈم نے جیب سے دونوں چیزیں نکال کے اس کے سامنے رکھی۔ فاتح نے چونک کے دیکھا، ایک اسرا کا بریسلیٹ تھا اور دوسرا سکہ۔ اس نے بوئیں اچنبے سے اکٹھی کیں۔ یہ کیا ہے سر؟ یہ مجھے چیتالیہ نے دیا ہے۔ فاتح کے ماتھے پہ بل پڑے، اس نے بریسلیٹ اٹھایا اور الٹا پلٹا کے دیکھا، یہ اسرا کا ہے سر، یہ اور سکہ ملا کر چابی بن جاتا ہے، یہ چابی۔ وہ ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ فاتح نے سکہ اٹھایا اور اس کو ٹیڑھا کیا۔ سوراخ نظر آیا تو اس نے ڈلی کو اندر ڈال دیا، ہلکے سے کلک کی آواز آئی اور چابی مکمل ہو گئی۔ ایک لمحے کو وہ تیز چمکی اور پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ لمحہ امر ہو گیا۔ نہیں سر، یہ جوڑنی نہیں تھی۔ ایڈم فکر مند ہوا۔ چیتالیہ نے منع کیا تھا۔ مجھے مت بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے یہ بتاؤ یہ اس لڑکی کے پاس کیسے آیا؟ وہ بھوئیں بچے اس چابی کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، اس پہ ہندسے سے ابھر رہے تھے۔ 1437۔ آپ چیتالیہ کو تاشے اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کا اصل نام ہے؟ کیا وہ کوئی پولیس آفیسر ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، وہ چونکا، ایک زمانے میں تھیٹر کی کوئی ایکسٹرا ایکٹریس ہوا کرتی تھی اور اس نام کا ایک کردار کرتی نظر آئی تھی۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ تو وہ واقعی پولیس آفیسر نہیں ہیں؟ فاتح نے بوئیں بیچے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مجھے شروع سے بتاؤ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ کار سڑک کنارے کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف ترچھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ایڈم نے تھوک نگل کے خشک گلا تر کیا اور بولنا شروع کیا، سچ سچ سب کچھ۔ گلی میں رش اب مان پڑ گیا تھا۔ دکانیں ابھی تک کھلی تھیں مگر گہما گہمی کم ہو چکی تھی۔ تالیہ اپنا ہاٹ چاکلیٹ انچھوا چھوڑ کے اب سن باؤ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازے پہ تالا تھا، اس نے اس پہ لاک پک گھسائی اور چند لمحوں میں تالا کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سڑک پہ کوئی بھی اس طرف متوجہ نہ تھا اور جتنے اعتماد سے وہ دروازہ کھول رہی تھی اسے کسی نے دیکھ کے بھی گھر کی مالکن پہ محمول کیا ہوگا۔ اندر گھر سنسان اور اندھیرا تھا۔ اس نے پینسل ٹارچ آن کی اور روشنی اطراف میں ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ کنواں کونے میں خاموش پڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس تک آئی اور اس کے دہانے سینے کے بل الٹی لیٹی اور کنویں کی دیوار کو اندر سے چھوا۔ وہاں دیوار میں کھدے ننھے ننھے سے زینے تھے جن کی مدد سے نیچے اترا جا سکتا تھا۔ اس نے اسرا کی ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ سن باؤ کے کنویں میں قدیم لاک سسٹم تھا۔ ان زینوں کی مدد سے جب اس کو کھولا گیا تو اندر چند پرانے سکے اور سن باؤ کے استعمال کی چیزیں ملیں جن سے معلوم ہوا کہ یہ گھر واقعی سن باؤ کا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ننھے ننھے سوراخوں میں کچھ اور بھی ہوگا۔ سینے کے بل لیٹی وہ کنویں کے اندر جھکی، چوٹی الٹی ہو کے نیچے لٹکنے لگی۔ وہ 3 سوراخ تھے، اتنے بڑے جتنے ایک اینٹ ہوتی ہے، گویا اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی۔ اس نے پہلے سوراخ میں ہاتھ ڈالا، وہ خالی تھا۔ وہ اٹھی اور کنویں کی منڈیر پکڑ کے اندر اتری۔ احتیاط سے پہلے سوراخ میں ہاتھ رکھے۔ اب وہ کنویں کے اندر لٹکی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے دوسرا سوراخ ٹٹولا، وہ بھی اندر سے خالی تھا۔ اسے پسینہ آنے لگا۔ پیر کو دیوار کے ایک ابرے پتھر پہ جمایا اور مزید نیچے اتری۔ اب تیسرا سوراخ اس کے سامنے تھا۔ تالیہ نے دھڑکتے دل سے اس میں ہاتھ ڈالا۔ یہ سوراخ زیادہ اندر تک گہرا تھا۔ آس پاس بے تحاشا کائی جمی تھی۔ اندر کوئی پتھر سا پڑا تھا جو مٹی میں جمع ہوا تھا۔ وہ زور سے اسے کھینچنے لگی مگر وہ نکل کے نہیں دے رہا تھا۔ چند فٹ نیچے کنویں کا پانی جمع تھا۔ عجیب حبس زدہ ماحول تھا۔ اسے پسینے آنے لگے۔ پھر پیر سے بندھا خنجر نکالا اور اندر سوراخ میں مارنے لگی یہاں تک کہ پتھر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے پتھر باہر نکالا اور دیواروں کی اینٹوں کو پکڑے واپس اوپر چڑھائی۔ باہر آ کے اس نے گہرے گہرے سانس لیے۔ صحن اندھیرے میں ڈوبا تھا سوائے ٹارچ کی روشنی کے۔ تالیہ نے روشنی پتھر پہ مرکوز کی جس پہ کائی جمع تھی اور اسے صاف کرنے لگی۔ بدقت پتھر کی سطح واضح ہوئی۔ اس پہ قدیم جاوی رسم الخط میں ایک عبارت کھدی تھی۔ کائی نے عبارت میں سبز رنگ بھر دیا تھا، تکن ملایو پلانگوی دنیا، ملے قوم کبھی بھی دنیا سے غائب نہیں ہوگی۔ یہ ہانگ توا کا مشہور قول تھا جس کو یاد کرتے کرتے ملے بچے بڑے ہوتے تھے۔
تکن ملایو پلانگ دی دنیا، اس نے سوچتے ہوئے الفاظ دہرائے، پھر آنکھیں بند کی۔ یہ کوئی نشانی تھی، کوئی پہیلی؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ملے نسل کبھی بھی دنیا کے چہرے سے غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی بھی غائب نہیں ہوگی، ملے نسل کبھی بھی مٹے گی نہیں، غائب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں کھولی، الفاظ دوبارہ دکھے مگر اب وہ ان کو پڑھ نہیں رہی تھی، وہ اس انداز کو دیکھ رہی تھی جس میں وہ لکھے تھے۔ تیر کی صورت آخر میں چھوٹے ہو جاتے، جس پوزیشن میں پتھر بڑا تھا اس لحاظ سے وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تالیہ مسکرائی اور نیچے کنویں میں جھانکا جہاں پانی کسی بھرے ہوئے گول تھال کی صورت نظر آ رہا تھا۔ وہ پتھر کنویں کے اوپر لائی اور اسے گرا دیا۔ پتھر نے پانی میں ڈبکی کھائی اور لمحے بھر کو سکوت چھا گیا۔ وہ سر جھکائے دیکھتی رہی، فلیش لائٹ پانی پہ تان رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے پانی سمٹتا گیا، گھٹتا گیا جیسے سوکھ رہا ہو، یہاں تک کہ اس کی سطح نیچے ہوتی گئی، کائی زدہ دیواریں برہنہ ہونے لگیں۔ وہ نیچے جاتا گیا اور بالآخر وہ غائب ہو گیا۔ غائب؟ یہی نشانی تھی۔ وہ کنویں میں جھانک رہی تھی کہ صحن کے دوسرے کونے میں گڑگڑاہٹ ہوئی۔ وہ چونک کے گھومی مخالف طرف، مجسمے کے ساتھ زمین میں کچھ ابھرا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ وہ لکڑی کا ایک ٹریپ ڈور تھا، جیسے فرش میں لگا ڈھکن ہو۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ یہ پہلے یہاں نہیں تھا، مگر اب وہ کائی زدہ ڈھکن یوں نظر آ رہا تھا گویا صدیوں سے یہیں موجود ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ خزانہ کنویں کے نیچے نہیں تھا، خزانہ اس کے نیچے تھا۔ اس نے ڈھکن اٹھایا، وہ آرام سے اٹھ گیا۔ تالیہ نے روشنی نیچے پھینکی، وہاں زینے تھے جو نیچے گم ہو رہے تھے۔ آخر میں مدھم سا ایک دروازہ تھا، اسے دروازے کی چابی چاہیے تھی۔ اف ایڈم، ایڈم کہاں ہو تم؟ اس نے فون ملایا اور اس کی آواز سنتے ہی بولی، میں جونکر اسٹریٹ پہ ہوں، کیا آپ کو خزانہ مل گیا؟ ہاں، تم سن باؤ کے گھر آؤ۔ آپ سن باؤ کے گھر ہیں؟ وان فاتح کے گھر؟ ہاں، ڈونٹ وری، وہ چلے گئے، تم جلدی آؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اور سنو، آخر میں قدرے غرائی، اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو میں دنیا کے آخری کونے تک تمہارا پیچھا کروں گی۔ ایڈم، میں آ رہا ہوں، وہ آہستہ سے بولا تھا۔ تالیہ نے بیگ پیک کندھوں پہ ڈالا اور زینیں اترنے لگیں۔ ٹارچ کی روشنی اپنے آگے پھینکتی جا رہی تھی۔ سنہری چوٹی بنائے، منی کوٹ اور لمبی قمیض پہنے لڑکی بہت پرجوش لگ رہی تھی۔ سیڑھیاں ایک دروازے پہ جا کے ختم ہو گئیں۔ وہ لکڑی کا قدیم دروازہ تھا، اس پہ عجیب و غریب ہندسے لکھے تھے۔ یہی تھا خزانے کا راستہ، یہی تھا اس کا وہ آخری موقع، وہ آخری واردات جس کی وہ کب سے منتظر تھی۔ جزیرے کے اوپر وہ اونچا محل، وہ پرسکون زندگی، ان سب خوابوں کی تکمیل کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ جانتی تھی اس نے ایڈم کو چابی دے کر خطرہ مول لیا ہے، مگر اس کے خواب سچ بولتے تھے ہمیشہ۔ ان کے مطابق ایڈم وہ اس کھوج میں اکٹھے تھے، وہ اس کو بھی حصہ دے دے گی، 10%، بس یہی بہت ہے۔ اب وہ دروازے کے ساتھ کھڑی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ موبائل سکرین کے مطابق ایڈم کا ٹریسر جونکر اسٹریٹ سے چل پڑا تھا اور اب وہ قریب ہی تھا۔ ایڈم نے دھوکہ نہیں دیا، گڈ۔ وہ پرجوش سی دروازے کی سطح پہ ہاتھ پھیرنے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اندر کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، ان سے بھی کچھ زیادہ بیش قیمت ہوگا اندر، جیسے نوادرات، قدیم آرٹ، سکے، برتن، زیورات، مجسمے، کروڑوں کے بکتے تھے یہ سب۔ اگر یہ خزانہ سنباؤ کے دور کا تھا، یعنی 15ویں صدی کے وسط کا، تو قریباً 600 سال قدیم تھا۔ بلیک مارکیٹ میں وہ باری باری سب کو فروخت کر دے گی اور تمام رقم آف شور منتقل کر کے وہ یہاں سے چلی جائے گی، ڈن۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی اور ایڈم کی آواز آئی، تالیہ، نیچے آ جاؤ ایڈم۔ اس نے دروازے پہ لکھے ہندسے پڑھتے ہوئے پکارا۔ یہ آپ نے کھودا ہے؟ ایڈم نے سیڑھیوں کے اوپر سے جھانکا تو اس نے گردن اٹھائی۔ باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے چابی دو۔ اس کا سرخ سفید چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ اوپر کھڑے ایڈم کے چہرے پہ ہیجان سا ابھرا۔ چابی جوڑ دی گئی ہے، دونوں ٹکڑے جڑ گئے ہیں۔ تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آنکھوں میں غصہ در آیا۔ واٹ؟ تم سٹوپڈ، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کو جوڑو؟ اس کی نہیں، میری ہمت ہوئی ہے۔ ایڈم کے پیچھے سے کوئی نکل کے سامنے آیا۔ تالیہ بنت مراد پتھر ہو گئی، وہ فاتح تھا۔ اس کا سانس رک گیا، بے اختیار وہ دروازے کی طرف سمٹی، مگر اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتا زینے اترنے لگا۔ تالیہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے فاتح کے پیچھے آتے ایڈم کو دیکھا، جس کے چہرے پہ افسوس تھا۔ آپ نے مجھ سے سچ نہیں بولا تو میں نے باس سے سچ بول دیا۔ وان فاتح اس کے عین سامنے آن رکا، سلگتی سخت نظریں اس پہ جمی تھی۔ تالیہ کی کمر دروازے سے لگی تھی، بدقت تھوک نکلا، توانکو، تم
میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اور اس نے بات بنانے کی کوشش کی مگر رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ سب بہت غیر متوقع تھا۔ تم کوئی پولیس آفیسر نہیں ہو، میں بتاتا ہوں تم کیا ہو۔ وہ اس کے قریب رکا، چبا چبا کے بولا، لالچی، جھوٹی اور چور، یہ ہو تم۔ الفاظ تھے کہ کیا۔ تالیہ نے لب بھینچ لیے، چند گہرے سانس لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب خاموش رہے، پھر اس لڑکی کی پیشانی پہ غصے سے سلوٹیں پڑنے لگیں۔ افسوس اور تیز سے اس نے فاتح کے عقب میں زینے پہ کھڑے ایڈم کو دیکھا۔ وہ عثمان، وہ اس دن تمہیں ٹریپ کر رہا تھا مگر میں نے تمہیں بچایا، میں نے ہر موقع پہ تمہیں بچایا۔ اور یہ کیا تم نے میرے ساتھ؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ انگلی اٹھا کے تنبیہ کی۔ ایڈم کا دل جانے کیوں دکھا۔ پھر فاتح کو دیکھا۔ میں جو بھی ہوں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چابی میری ہے، میرے باپا نے بنائی ہے، یہ خزانہ بھی میرا ہے، یہ گھر میرا ہے۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی تم یہاں کھدائی کرو؟ وہ غرایا اتنا زور سے کہ وہ سہم کے ذرا پیچھے ہوئی، پھر دوبارہ ہمت کر کے گردن کڑائی۔ گھر آپ کا ہے، نیچے دبا خزانہ نہیں، اور میں نے یہاں کوئی کھدائی نہیں کی، یہ خزانے کا راستہ ہے۔ اول تو اس گھر کے نیچے کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی صحیح تو وہ سرکار کا ہے، وہ کسی میوزیم میں جائے گا۔ تالیہ نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ وہ میرا حق ہے، اس پہ میرا حق ہے، وہ میرا ہے، اس پہ میرا حق ہے۔ خیر یہ فیصلہ ہم کورٹ میں کریں گے، مجھے میری چابی دیں، میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ وہ دو ٹوک انداز میں ہتھیلی پھیلائی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایسے جانے دوں گا ایڈم؟ اس نے نظریں تالیہ پہ مرکوز رکھے اسے پکارا۔ جی سر، پولیس کو کال کرو ابھی، بتاؤ کہ گھر میں چور آ گیا ہے۔ جی باس۔ اس نے فون نکالا تو وہ تڑپ کے بولی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور فاتح اس کے عین سامنے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ ایڈم میں کہہ رہا ہوں کال کرو پولیس کو۔ ایک منٹ، وہ جلدی سے بولی، دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ پولیس کو مت بلاؤ، ہم تینوں خزانہ بانٹ سکتے ہیں آپس میں۔ فاتح نے گویا بے بسی سے دونوں ابرو اٹھائے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کیا چیز ہو؟ آپ کو الیکشن کے لیے پیسے چاہیے ہیں، ہے نا؟ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ آپ گھر نہ بیچیں، خزانے میں سے اپنا حصہ لے لیں، 20%۔ اور ایڈم بھی ایک سلگتی نظر اس پہ ڈالی۔ 10% رکھ سکتا ہے، باقی میرا۔ صرف 10%؟ ایڈم نے برا سا منہ بنایا تو وان فاتح نے گردن گھما کے غصے سے اسے دیکھا۔ کوئی خزانہ نہیں بانٹ رہا یہاں، اول تو یہاں کوئی خزانہ ہے نہیں، اور اگر ہوا بھی تو یہ ملک کی امانت ہے، تم پولیس کو بلاؤ۔ پھر واپس گھوما تو وہ کھڑی بے بسی سے لب کاٹ رہی تھی۔ تم آج جیل جا رہی ہو، ایک لمبے عرصے کے لیے۔ میں نے فائل والے واقعے کو جانے دیا مگر تم میرے گھر میں آ گئی۔ ایڈم موبائل پہ کہہ رہا تھا، سن باؤ کا گھر، وان فاتح کا گھر، وہاں پولیس کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے۔ پھر تالیہ کو دیکھا، ایک چور گھس آیا ہے، جی جلدی بھیجیں کسی کو۔ دوسری طرف سے یقین دہانی کروا دی گئی تو اس نے فون ہٹا لیا۔ تالیہ نے صرف تیز نظروں سے اسے گھورا تھا، پھر فاتح کو دیکھا۔ میں نے کوئی فائل نہیں چرائی آپ کی، اور کہاں ہے وہ فائل؟ ابھی کیا الزام لگائیں گے آپ پولیس کے سامنے مجھ پہ؟ میری بیوی کا بریسلیٹ۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سنہری چابی نکال کے لہرائی۔ کیا ثبوت ہے کہ میں نے یہ چرائی؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں پولیس کے سامنے انکار کر دوں گی۔ میری بات کے آگے تمہاری بات معتبر لگے گی کیا؟ وہ بوئیں اکٹھی کیے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ نے سلگ کے ایڈم کو دیکھا۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ایڈم نے اتنی ہی خفگی سے منہ بسورا، آپ نے اگر مجھ سے سچ بولا ہوتا تو تب بھی تم یہی کرتے ڈفر، اس لیے اب چپ رہو۔ جھڑک کے بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ تمہیں ایڈم کی نہیں اس وقت اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، آپ مجھے جیل بھیج دیں مگر میں ایک دفعہ خزانہ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے دروازہ کھولنے دیں۔ اوہ، تمہارے خیال میں سو کالڈ خزانہ دیکھ کے میرا ارادہ بدل جائے گا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ کیا آپ کو خود خوف ہے کہ خزانہ دیکھ کے آپ کا ارادہ بدل جائے گا؟ آپ دروازہ کھولنے سے ڈرتے ہیں کیا؟ وہ اپنے حواسوں پہ قابو پا چکی تھی اور اب چیلنجنگ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، پولیس کے آنے تک دروازہ کھول کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھنا تم مجھے لالچ دے سکتی ہو۔ دیکھتے ہیں۔ وہ اسی انداز میں مسکرائی اور دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ یہ چیلنج، یہ مسکراہٹ، گویا کہہ رہی ہو پیسے سے کوئی بھی خریدا جا سکتا ہے۔ یہ انداز وان فاتح کو اکسانے کے لیے کافی تھا۔ وہ قریب آیا اور دروازے کے تالے میں چابی گھسائی۔ تم جیل جاؤ گی، سمجھ آیا؟ ایک نظر اسے دیکھا۔ تالیہ نے تعظیم سے سر ہلایا۔ جو حکم توانکو۔ تالا ایک بڑی سی زنجیر پہ لگا تھا اور زنجیر نے دروازے کو جکڑا ہوا تھا۔ فاتح نے چابی گھمائی تو ایڈم پریشانی سے پکار اٹھا، سر اس کو مت کھولیں، پتہ نہیں اندر کیا ہو۔
तालिया ने खोल के उसे देखा। तुम तो चुप ही रहो, मेरे पास गन भी है चैतालिया। उसने शर्ट उठा के होलिस्टर में लगा पिस्तौल दिखाया। अगर आप इस दरवाजे के जरिए फरार का सोच रही हैं तो इस ख्याल को जहन से निकाल दें। फिल वक्त मैं वान फाते का बॉडी मैन ही नहीं बॉडीगार्ड भी हूँ। तालिया ने बरहमी से चेहरा मोड़ लिया। फाते सिर्फ मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। वो जंजीर उतार रहा था। वैसा मेरा नहीं ख्याल, अंदर कोई खजाना है। तुमने अपना वक्त और जिंदगी सिर्फ जाया की है, लिटिल थीफ, अफसोस से कहते हुए उसने दरवाजा धकेला। आगे अंधेरा था, गुप अंधेरा। तालिया ने फ्लैश लाइट की रोशनी फेंकी तो रविश सी नजर आई, पत्थरों की बनी खाली रविश। फाते ने हाथ बढ़ाया, टॉर्च। बस यक लफ्जी हुक्म और तालिया ने चुपचाप टॉर्च उसे थमा दी। उसने रोशनी आगे फेंकी और अंदर दाखिल हुआ। सर, हमें पुलिस का इंतजार करना चाहिए, एडम बेबसी से बोला, मगर वो दोनों चौखट अबूर कर चुके थे। वो भी चारों नाचार पीछे आया। दरवाजे में से आखिरी दाखिल होने वाला शख्स एडम था। उसके अंदर आते ही दरवाजा हल्की सी आवाज से बंद हो गया। राहदारी तारीक थी, कहीं टप टप की आवाजें आ रही थीं, गोया पानी टपक रहा था। वो तीनों कतार की सूरत आगे बढ़ते गए। फिर कहाँ है तुम्हारा खजाना? फाते आंखें छोटी की अतराफ में देखता रोशनी आगे डाल रहा था। होगा, आगे होगा, वो बेचैनी से बोली। दिल तजस्सुस से लबरेज था। इसके ख्वाब झूठे नहीं हो सकते थे। एक मोड़ मुड़ के वो आगे आए तो राहदारी चौड़ी हो गई। दो मुखालिफ सिमतों से दो राहदारियां आके मिल रही थीं और दोनों में पानी था, इतना कि पानी पाँव डूब जाएं। तालिया को अजीब सा एहसास होने लगा, मगर वो रुकी नहीं, वो चलती रही। पानी चल रहा है, ये सब क्या है? इसे वहशत सी हो रही थी। पैर पानी में डूब चुके थे और वह अजीब पानी था जो लगता था वाइब्रेट कर रहा है धीरे धीरे। ऊपर छत से कतरे जोर जोर से बहने लगे, टप टप, फिर तड़ा तड़। तालिया को पहली दफा लगा कुछ गलत है, मगर नहीं, वो हार नहीं मानेगी। खजाना आगे होगा, किसी महफूज जगह पे। तो कहाँ है तुम्हारा खजाना ताशा साहिबा? वो जो सबसे आगे था और पानी बरसने के बावजूद आराम से चलता जा रहा था, तंज से बोला। तालिया ने जवाब नहीं दिया, इधर उधर मतलाशी नजरों से देखती रही। वो पानी से भरी दोनों राहदारियों के मिलाप पे मौजूद थी। यकायक वो ठहरी, बेयकीनी से अतराफ में देखा, फिर ऊपर झमाके से कुछ याद आया। दो दरियाओं का संगम, बरसती बारिश। इसने आंखें फाड़ फाड़ के मदम रोशनी में देखना चाहा। वो तंग से दो दरिया थे, जमीन गदली थी, इसके पैर कीचड़ में लुढ़क गए थे। यही तो इसका ख्वाब था, दो दरियाओं का संगम। वो चौंक गई, अपने पैरों को देखा। वो पानी और मिट्टी से लुथड़े हुए थे। इसके ख्वाब अलामती नहीं थे, वो मुस्तकबिल का अक्स थे, हू बहू। रुक क्यों गई हो? चलो, मैं तुम्हारे खजाने वाले ड्रामे का भी फाइनल शो डाउन देखना चाहता हूँ, आओ। वो उसे रुकते देख के सख्ती से बोला तो वो चलने लगी, मगर हालत अजीब हो रही थी। ऊपर छत अंधेर थी, गोया आसमान और पानी टप टप बरस रहा था। वो तीनों भीगते जा रहे थे, मगर चल रहे थे। दूसरी राहदारी या दूसरा दरिया अब सुकड़ता जा रहा था। यहाँ तक के पत्थरों से बनी सूखी रविश नजर आने लगी। यहाँ तक के पत्थरों से बनी सूखी रविश नजर आने लगी, जैसी शुरू में दरवाजा खोलते ही नजर आई थी। इसके आगे एक और दरवाजा था, हू बहू पहले जैसा दरवाजा, मगर नया नकोर, लकड़ी की खुशबू तक आ रही थी। पानी टपकना अब बंद हो गया था। तुम्हारा खजाना तो नहीं आया अभी तक, तंज से बोलते उसने दरवाजे के कुफल में चाबी डाली। तालिया खामोश रही। एडम अलबत्ता बेचैन सा लगता था। सर, हमें वापस जाना चाहिए, क्या पता आगे चेतालिया के लिए फरार का रास्ता हो, उनके गैंग के साथी उनका इंतजार कर रहे हों। ये फिलहाल कहीं नहीं भाग सकती। ताला खोल के उसने जंजीर उतारी, चाबी मध्यम सी चमक रही थी। तालिया की आंखें छोटी हुई, उस पे हिंदसे उभरे थे, 885। 885, वो उलझन से बोली। एडम चुंका, हिंद से अब मिट रहे थे। उस दिन उस पे कोई और हिंद से उभरे थे, 1437। 1437, तालिया ने बेखुदी के आलम में दोहराया। फाते ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने सीढ़ियाँ थीं। वो तीनों चाहने और न चाहने के दरमियान ऊपर चढ़ने लगे। जिस वक्त फाते ऊपर मौजूद ट्रेम डोर का ढक्कन हटा के परे रख रहा था, तालिया के जहन में वही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे, 1437, 1437, 885। एक झमाके से इसे याद आया था, दातिन 2 रोज कबल हालिम के घर के लाउंज में नाश्ते की खुशबू फैली थी। पैन केक, खस्ता, करी पफ और दीगर इश्तहा अंगेज लवाजमात मेज पे सजे थे और वो दोनों आमने सामने बैठी थीं। तालिया घड़ी देख रही थी। इसको असरा की पेंटिंग बनाने जाना था, मगर दातिन ने उसे रोक रखा था। ये किताब शिकारबाजों के मुतल्लिक है, वो एक कदीम किताब दिखाते हुए बताने लगी। तालिया ने तवज्जो देने की कोशिश की। इसके मुताबिक उनके पास एक इल्म है जिससे वो एक ऐसी चाबी बना सकते हैं जो खजाने का दरवाज़ा खोल सकती है। देखा, यानी खजाना एग्जिस्ट करता है। तालिया चहक के बोली।
تالیہ، داتن سنجیدگی سے آگے ہوئی۔ شکار بازوں کے مطابق وہ دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا قفل کھول سکتے ہیں۔ جانتی ہو انسانوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ کیا؟ وقت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی تو تالیہ کے ابرو اچنبھے سے اکھٹے ہوئے۔ وقت؟ ہاں، شکار بازوں کے مطابق اگر وہ وقت کے دروازے کو کھول لیں تو وہ وقت میں سفر کر سکتے ہیں، کسی مستقبل کے زمانے میں جا سکتے ہیں، کسی ماضی کے عہد میں واپس پہنچ سکتے ہیں۔ داتن، اس نے لیانا کو یوں دیکھا گویا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ تم نے بھی تو کیا تھا نا، داتن نے کہتے ہوئے کتاب اس کی طرف دھکیلی۔ تالیہ الجھن سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کب؟ جب تم چرچ میں پہلی دفعہ مسز ماریا کو ملی تھی تو تمہارا لباس عجیب تھا اور تم عجیب لہجے میں بولتی تھی۔ تمہارے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں تھا اور تم کسی گاؤں کا ذکر کرتی تھی۔ کوئی تمہیں لینے نہیں آیا کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارا گاؤں، وہ سب اس زمانے کے نہیں تھے۔ تمہارے باپا نے تمہیں ماضی کے کسی زمانے سے اس دروازے کے پار بھیجا تھا۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تم 21ویں صدی کی لڑکی نہیں ہو، تم کسی پرانے عہد سے آئی تھی۔ ہیں؟ اس کو واقعی داتن کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا۔ وقت کے سفر کا اصول ہے، جو بھی روشنی کی رفتار سے تیز چل لے وہ وقت کی قید سے دور نکل آتا ہے کسی اور زمانے میں، اور پیچھے اس کا زمانہ وہی منجمد ہو جاتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جس سکے کو تم ڈھونڈ رہی ہو مظفر شاہ کے زمانے کا ہے، یعنی قریباً 600 سال پہلے کا زمانہ۔ تمہاری گردن کا یہ نشان بتاتا ہے کہ تم نے وہ دروازہ کھولا تھا۔ یہ نشان صرف دروازہ کھولنے والوں کی گردنوں پہ ہوتا ہے، وقت کی مہر۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ دروازہ تم نے مظفر شاہ کے زمانے میں کھولا تھا، 15ویں صدی کے وسط میں۔ وہ وقت وہیں رک گیا تھا، تم آگے نکل آئی تھی۔ اگر تم دوبارہ واپس جاؤ تو وہ دور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے تم نکلی تھی، اسی لمحے، اسی دن سے۔ یہاں جتنے سال بھی گزر جائیں پیچھے وقت آگے نہیں بڑھا تھا، اور میں وہاں دوبارہ جاؤں گی کیسے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس چابی کے آگے کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ایک دروازے کی چابی ہے۔ اگر تم نے اس کو کھول لیا تو آگے 2 دریا ہوں گے، وہی 2 دریا جو تم نے خواب میں دیکھے تھے، ماضی اور مستقبل کے دریا۔ ایک دفعہ تم نے وہ دریا پار کر لیے تو وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ میں اسی لیے تمہیں روکتی ہوں اس ملعون چابی کا پیچھا کرنے سے، کیونکہ روانگی اور واپسی کا چکر پورا کرنے کے بعد چابی تحلیل ہو جائے گی، دروازہ غائب ہو جائے گا۔ تالیہ، تم 15ویں صدی میں واپس چلی جاؤ گی، اسی دن میں جب تم 11 سالہ بچی کے طور پہ وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ تم کبھی واپس نہیں آ سکو گی، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تالیہ نے بددقت اس کی باتوں کو ہضم کیا۔ تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں 15ویں صدی کی ایک لڑکی ہوں؟ ہاں، وہ خواب یاد کرو جو اپنے باپا کے بارے میں تم نے دیکھے، جنگل، لکڑیاں، مشعلیں، موم بتیاں۔ تم کہتی تھی نا کہ ان میں کچھ عجیب سا ہوتا ہے، وہ زمانہ تھا قدیم زمانہ، یعنی کہ میں 15ویں صدی کے کسی لکڑہارے کی بیٹی ہوں جو شکار باز بھی تھا، اور اس نے مجھے خزانہ لینے وقت میں آگے بھیج دیا۔ میں نے وہ دروازہ پار کر لیا اور میں سن 2000 میں آ گئی، اور اگر اب میں واپس جاؤں تو اسی دن میں واپس جاؤں گی جب میں 11 سالہ لڑکی کے طور پہ دروازے کو عبور کر گئی تھی۔ ہاں، دروازے کے پار یہی شہر، یہی ملک ہوگا، تمہارا گاؤں، تمہارے ماں باپ ہوں گے، مگر زمانہ یہ نہیں ہوگا، یہ 2016 ہے، وہ کوئی 15ویں صدی کا سال ہوگا۔ تم وقت میں پھنس جاؤ گی کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ تم واقعی ساری فضولیات پہ یقین رکھتی ہو داتن؟ جواب میں داتن آگے ہوئی اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے تالیہ، یہاں سب ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس اس کی وضاحت نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس لیے کہ سائنس کی عمر ابھی بہت کم ہے، کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا داتن، یہ صرف بیکار کی باتیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہوائی جہاز کے بننے سے پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ انسان فضا میں اڑ نہیں سکتا۔ مافوق الفطرت چیزوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ہوتی نہیں ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اگر میں نے وہ قفل کھول لیا تو میں واپس اس زمانے میں پہنچ جاؤں گی جب میں 15ویں صدی میں کسی غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی، اور میں وہاں پھنس جاؤں گی کیونکہ ایک چکر پورا کرنے پہ چابی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کی طنزیہ ٹون پہ داتن کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں جانتی ہوں یہ سب تمہارے لیے بہت انہونا ہے اور تم شاید اس پہ یقین نہ کرو، لیکن… اور تالیہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ داتن کا منہ کھل گیا۔ تالیہ ہنوز گردن پیچھے کو پھینکتے ہنستی جا رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی اور محظوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا دیو مالائی کہانیاں پڑھتی رہتی ہو تم داتن؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا حقیقی دنیا میں۔ ہٹو بھئی۔ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
پین کیک اور کری پف کی خستہ اشتہا انگیز خوشبو وہیں پھیلی رہ گئی۔ فاتح نے لکڑی کا ڈھکن ہٹایا تو اوپر سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ تینوں باری باری باہر نکلے تو روشنی دیکھ کے لمحے بھر کو مبہوت رہ گئے۔ رات کے 11:30 بجے دن جیسی روشنی۔ وہاں آس پاس اونچے درخت تھے، گھنے سرسبز اور اونچے۔ دن نکلا ہوا تھا مگر درختوں کے باعث ٹھنڈی چھایا تھی جیسے عصر کا وقت ہو۔ فاتح نے کلائی بند کی اور گھڑی دیکھی۔ ڈیجیٹل واچ رات کے 11:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کے ابرو بچے اچنبے سے اکھٹے ہوئے گردن گھما کے تالیہ کو دیکھا۔ یہ کہاں لے آئی ہو تم ہمیں؟ یہ تو کوئی جنگل ہے۔ ساکت کھڑا ایڈم بول اٹھا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر آسمان کو دیکھا۔ یہاں روشنی کیوں ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لے آئی ہو ہمیں؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خزانہ، خشک گلے سے اس نے کہنا چاہا۔ دروازے کے پار خزانہ ہونا چاہیے تھا، کوئی قدیم خزانہ۔ سر ہمیں واپس جانا چاہیے، مجھے تو یہ عجیب سی جگہ لگ رہی ہے، ایڈم قدرے پریشانی سے بولا اور واپس مڑا۔ مگر پھر وہ دھک سے رہ گیا۔ مجھے خزانے کی کہانیاں مت سناؤ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فاتح درستی سے تالیہ سے مخاطب تھا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ توانکو، میرا خیال تھا یہاں خزانہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے، میرا یقین کریں سر۔ ایڈم کی پھٹی پھٹی سی آواز آئی مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ وہ غصے سے کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے کہہ رہا تھا، تم لمبے عرصے کے لیے جیل جا رہی ہو، یہ تو طے ہے، مگر پہلے مجھے بتاؤ کہ کیا کھیل کھیل رہی ہو تم ہمارے ساتھ؟ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، ہم تو نیچے گئے تھے تو یہ جنگل کہاں سے شروع ہو گیا؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سر، ایڈم حواس باختہ سا پکار رہا تھا، وہ دروازہ کہاں گیا جس سے ہم آئے تھے؟ ان دونوں نے چونک کے اس طرف دیکھا۔ زمین میں جہاں لکڑی کا ٹریپ ڈور ڈھکن تھا جس کو ہٹا کے وہ اوپر آئے تھے، وہ اب وہاں نہیں تھا۔ کچی مٹی برابر تھی۔ وہ تینوں اونچے درختوں کے درمیان ایک جنگل میں کھڑے تھے۔ تالیہ نے بیگ نیچے پھینکا اور بے اختیار آگے بڑھی۔ ایک درخت سے دوسرے درخت تک وہ ایک ایک تنے کو ہاتھ لگا کے ٹٹول رہی تھی جیسے کچھ کھوج رہی ہو، خزانہ، راستہ، کوئی نشان، مگر وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ خاموش پرسکون درختوں کے جھنڈ جو ہر جگہ پھیلے تھے، اتنے گھنے درخت کہ چند میٹر دور تک کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا اور اوپر ان کے پتے باہم گلے ملتے تھے جیسے سبز چھت سی بنی ہو۔ چھت کے سوراخوں میں کہیں کہیں سفید آسمان جھلکتا تھا۔ ایڈم، پولیس کو کال کرو اور اپنی لوکیشن دو۔ اسے آگے دوڑتے دیکھ کے برہمی سے بولا تو شل کھڑے ایڈم نے سیل فون نکالا۔ سگنل نہیں ہے، میں خود کرتا ہوں۔ فاتح نے اپنے فون کی سکرین روشن کی، سگنل غائب تھے۔ اس نے SOS بھیجنے کی کوشش کی، بے سود۔ اکتا کے چہرہ اٹھایا۔ سنہرے بالوں والی لڑکی پریشانی سے ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ بے یقین سے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ میرے سامنے اداکاری مت کرو تالیہ، اس کو اس کے نام سے پکار کے درشتی سے بولا۔ سفید شرٹ کے آستین چڑھائے وہ ابرو بیچے شدید بیزار لگ رہا تھا۔ یہ کوئی جنگل ہے۔ ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ رین فارسٹ۔ 500 میٹر بھی نہیں چلے ہوں گے ہم۔ میرے گھر کے اتنے قریب کون سا جنگل ہے بھلا؟ مجھے بتاؤ تالیہ، یہ کون سی جگہ ہے؟ اور یہاں رات کے 11:30 بجے روشنی کیوں ہے؟ مجھے نہیں معلوم توانکو۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ خزانہ، محل، جزیرہ، عیش و عشرت کی زندگی سب جنگل کی خاک میں مل چکا تھا۔ تم پہلے سے جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، سب کچھ بتاؤ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، میرا اعتبار کریں، مجھے تمہارے ایک لفظ پہ بھی اعتبار نہیں ہے۔ فاتح نے سر جھکائے انگلیوں سے آنکھیں مس لیں، گویا چند لمحے کو سوچا، پھر آگے بڑھ گیا۔ چند منٹ تک وہ آگے چلتا گیا، درخت درخت، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ وہ اب غصے کے ساتھ ساتھ بے بسی بھی محسوس کر رہا تھا۔ واپس آیا تو وہ اسی طرح شل کھڑی تھی۔ یہ کوئی الویژن ہے نا؟ اور تم ایلیوژنسٹ ہو، تم نے کسی فلم کا سیٹ بنایا ہے، ایک الویژن جہاں تم جیسے لوگ شکار کو گھیر کے اس کو ذہنی طور پہ مفلوج کر کے اس کے راز، کریڈٹ کارڈ نمبرز، بینک پاسورڈز لے لیتے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ اس وقت یہی کر رہی ہو؟ وہ برہمی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ابھی تک مجھے کون کر رہی ہو؟ میرا یقین کریں توانکو، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ ساری اداکاری، سارے دکھاوے، سارے ملمے غائب ہو گئے۔ وہ پریشان تھی، شدید پریشان، مگر فاتح نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم یہ سب نہ جانتی ہو۔ ایڈم ان دونوں سے بے نیاز زمین پہ اس جگہ بیٹھا جہاں وہ ٹریپ ڈور تھا، وہاں سے پتے اور لکڑی کی ٹہنیاں ہٹانے لگا۔ نیچے مٹی ہی مٹی تھی۔ وہ روحان سا ہو کر سیدھا ہوا۔ ہم واپس کیسے جائیں گے؟ وہ چابی کہاں ہے؟ وہ چونکی۔ فاتح نے اسے گرتے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر مٹھی باہر نکالی تو اس میں راکھ تھی۔ پل بھر کو تو وہ ساکت رہ گیا، پھر بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کیا تم نے وہ میری جیب سے نکال لی؟ کیا چیز ہو تم؟
مگر تالیہ کی نظریں اس کی مٹھی میں موجود راکھ پہ جم گئی تھیں۔ چابی راکھ ہو گئی تھی، اس کا چکر پورا ہو گیا تھا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شاید خواب ہے، یقیناً میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ فاتح نے اکتا کے سر جھٹکا اور دوسری سمت میں آگے چلنے لگا۔ درخت در درخت ایک مسلسل چڑیوں کے چہچہانے کا شور، دور پانی کے چلنے کی آواز، گویا کوئی جھرنا بہہ رہا ہو۔ ہوا، آسمان، ہر شے حقیقی تھی۔ اس نے درختوں کو چھو کے دیکھا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ ملاکہ میں ایسا کون سا جنگل ہے؟ یہ کوئی الویژن ہے، یہ لڑکی ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے موبائل فضا میں بلند کیا مگر وہ سگنل کیچ نہیں کر رہا تھا۔ وان فاتح کی فرسٹریشن اور بے چینی بڑھنے لگی۔ تالیہ ایک درخت کے تنے سے لگی آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ یہ یقیناً ایک خواب ہے، ابھی میں جاگ جاؤں گی۔ وہ بڑبڑا بھی رہی تھی، دل میں بار بار کوئی کہتا کہ آنکھیں کھولو، مگر نہیں، یہ خواب ہی تھا۔ اس کا خزانہ اصلی تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دروازے کے آگے سنسان ویران جنگل ہو۔ نہیں، وہ ابھی نیند میں ہے۔ جب وہ جاگے گی تو وہ وان فاتح کے گھر جائے گی۔ خزانہ کنویں کے نیچے تھا، وہ اسے ڈھونڈ لے گی۔ ایڈم ابھی تک زمین پہ بیٹھا ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، پھر کسی خیال کے تحت رکا۔ پولیس آنے والی ہوگی۔ اوہ ہاں، پولیس سیڑھیاں دیکھ لے گی اور یہاں پہنچ جائے گی۔ اس کی رنگت بحال ہونے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ شکر ہے میں نے ان کو فون کر دیا تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی وان فاتح واپس آتا دکھائی دیا۔ بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور ناک پہ غصہ دھرا تھا۔ عین تالیہ کے سامنے آ رکا۔ آنکھیں کھولو، مجھے بتاؤ لڑکی کہ یہ سب کیا ہے؟ تالیہ نے آنکھیں کھولی۔ جنگل ایک ٹھوس حقیقت کی طرح اس کے گرد موجود تھا۔ تو وانکو، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ذہن خواب کے مفروضے سے نکلا تو پریشانی پھر سے چھانے لگی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے۔ میں صرف خزانے کے لیے آئی تھی۔ مجھے کہانیاں مت سناؤ، مجھے سچ بتاؤ تالیہ۔ وہ 2-3 قدم قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں برہمی سے دیکھا۔ تالیہ کے چہرے پہ بے بسی پھیل گئی۔ میں کیا کروں جو آپ کو یقین آئے کہ میں بھی اتنی ہی ناواقف ہوں جتنے آپ ہیں؟ میں سچ بول رہی ہوں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ عجیب وحشتناک جنگل تھا، عجیب ناراض شخص تھا۔ تالیہ، آخر آپ پورا سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ آپ کو کہاں ملی یہ چابی؟ کس نے بتایا نیچے خزانہ ہے؟ زمین پہ بیٹھا ایڈم جھلا کے بولا، میں اس چابی کو خواب میں دیکھتی تھی۔ میرا خیال تھا اس کے پیچھے خزانہ ہے، مگر میری دوست کہتی تھی کہ خزانہ نہیں ہے بلکہ… وہ ٹھٹک کے رکی، ایک دم شل ہو گئی ہو، ایسے جیسے کسی نے سر پہ بیلچہ دے مارا ہو۔ بلکہ… فاتح نے غور سے تالیہ کو دیکھتے ابرو اٹھائی۔ نہیں، تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فضولیات بول رہی تھی، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بے یقین تھی۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، کیا کہا اس نے؟ وہ کہتی تھی کہ اس دروازے کے پار 2 دریا ہیں، ماضی اور مستقبل کے۔ ان کو پار کر کے میں وقت میں پیچھے چلی جاؤں گی، کسی قدیم عہد میں جہاں سے میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ مگر یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ وہ اکتا گیا۔ کر سکتا ہے، ایڈم کی آواز میں دونوں نے گردن موڑی۔ آئنسٹائن کی تھیوری ہے نا، اگر روشنی کی رفتار سے تیز چلو تو انسان ماضی یا مستقبل میں جا سکتا ہے اور اس کی واپسی تک وقت رک جاتا ہے۔ وہ تحیر سے کہتا آگے آیا۔ اس کی حیرت بھری نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ تو آپ واقعی بمبوروں میں سے ہیں؟ بمبوروں کے بارے میں ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ وہ وقت میں سفر کر سکتے تھے۔ انہوں نے دروازے بنائے تھے جن میں چابی ڈالنے سے وقت کا قفل کھل جاتا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے تالیہ کو دیکھتا قدم اٹھاتا قریب آ رہا تھا۔ آپ کی گردن پہ نشان ہے، آپ بمبوروں ہیں۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی میں نے کہ یہ نشان صرف مسافروں کی گردنوں پہ ہوتا ہے۔ کیا واقعی ہم نے وقت کا دروازہ پار کر لیا ہے؟ شٹ اپ ایڈم، وہ بیزاری سے بولا، فضول باتیں مت کہو۔ یہ سب… تالیہ کو دیکھا، اس لڑکی کا کوئی ڈرامہ ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں صرف خزانے کے لیے… تم اور تمہاری کہانیاں۔ فاتح سر جھٹک کے پلٹ گیا اور موبائل دیکھنے لگا۔ گوگل میپ، نو سگنل، وائی فائی، جی پی ایس، موبائل ڈیٹا کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کی گردن جھکی تھی۔ تالیہ اور ایڈم کی نظریں اس کی گردن پہ جم گئی تھیں۔ آپ کی گردن پہ بھی نشان ہے سر، ایڈم متحیر سا بولا تو وہ چونکا، پھر بے اختیار گردن کی پشت کو چھوا۔ انگلیوں نے کھال میں کوئی فرق محسوس کیا تھا جو اس کے ماتھے کی سلوٹیں غائب ہونے لگیں۔ ایڈم نے اپنے سیل سے اس کی گردن کی تصویر بنائی اور اسکرین اس کے سامنے کی۔ یہ تو تالیہ نہیں بنا سکتی، ہو سکتا ہے وہ درست کہہ رہی ہوں۔ وہ اسکرین پہ اپنی گردن کی پشت دیکھ کے منجمد ہو گیا۔ یہ بنا درد کے جلنے کا نشان تھا۔ نہیں، تالیہ پریشانی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کوئی بھی وقت میں سفر نہیں کر سکتا۔ سکے پہ مظفر السلطان لکھا تھا۔ ایڈم تیز تیز بول رہا تھا۔ پہلے 1437 لکھا آ رہا تھا، مگر یہاں آتے ہی 885 لکھا آنے لگا۔ ان ہندسوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ چمبے سے بولی۔ وان فاتح ابھی تک اسکرین پہ تصویر دیکھ رہا تھا۔ یہ سال 2016 ہے، اسلامی کیلنڈر کا 1437واں سال۔ لیکن یہاں آتے ہی ایڈم خواب کسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ ہندسے بدل کے 885 ہو گئے، یعنی عیسوی کیلنڈر کا 1459واں سال، 15ویں صدی کا وسط۔ وہ دک سے رہ گیا۔
15वीं सदी से मुराद 401 से 1500 तक के तमाम साल होते हैं, जैसे 1980 19वीं सदी में नहीं बल्कि 20वीं सदी में शुमार किया जाता है। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। एडम तालिया को वहशत होने लगी। 1459 सन ईस्वी या 1885 सन हिजरी वो साल था जब सुल्तान मुजफ्फर शाह का इंतकाल हुआ था। शायद हम वाकई मुजफ्फर शाह के दौर में पहुंच गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो तड़प के पीछे हुई। मैं मलेशिया की एक लड़की हूँ, मैं कोई 15वीं सदी के किसी लकड़हारे की बेटी नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ दिन निकला हुआ है चैतालिया, यहाँ मोबाइल सिग्नल्स नहीं काम कर रहे। जब पुलिस आएगी तो मैं इनसे कहूंगा कि तुम्हें भी इस लड़की के साथ गिरफ्तार कर लें। एडम, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? फातिह गुस्से से बोला, मगर इसकी आवाज में वैसी गरज नहीं थी। सर, पंपोरो की कहानियां सबने सुन रखी हैं, शायद वो कहानियां सच हों। हम वाकई 15वीं सदी में, ये इस लड़की का कोई करतब है। मुझे इसकी किसी बात पे एतबार नहीं है। वो अब भी मानने को तैयार नहीं थे। पहले इसने मेरे घर से फाइल चुराई, फिर तालिया तड़प के उसकी तरफ घूमी। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपकी फाइल चुराई? हाँ, गवाह है मेरे पास। अच्छा, क्या देखा गवाहों ने? मुझे भी तो पता चले। तालिया की आवाज बुलंद हो गई। चंद लम्हों के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ खड़ी है। फातिह के अब्रू इसी तरह तने रहे। तुम अशर की पार्टी से अपनी कार लेने मेरे घर आई, जब घर में हम लोग नहीं थे। फिर तुमने मेरे लॉकर से, मगर चेतालिया तो घर नहीं आई थी। एडम हैरत से बोल उठा, उनकी कार तो मैं खुद उनके घर ड्रॉप करने गया था। फातिह के अल्फाज वहीं टूट गए। उसने अब्रू उठा के एडम को देखा। तुम गए थे? जी, मुझे मिसेस असरा ने कहा था कि कार चेतालिया के घर छोड़ाऊं। चेतालिया तो टैक्सी लेकर सीधी अपने घर गई थी। फातिह ने तालिया को देखा जो चुप थी, खामोश नजरों से उसे घूर रही थी। फिर उसने दोबारा एडम को देखा। तुम्हें असरा ने कहा था? जी, और आपको बताने से मना किया था। अगर मुझे मालूम होता कि आप इसलिए चेतालिया को मुर्द इस्लाम इल्जाम ठहरा रहे हैं तो मैं पहले ही बता चुका होता। अच्छा, तभी मिसेस असरा ने मुझे अगले दिन आपसे मिलने नहीं दिया। और अच्छा ठीक है बस। उसने बरहमी से हाथ उठा के रोका। तालिया की सुलगती नजरें अभी तक उस पे जमी थी। वो माथे पे बल लिए पलटा और एक तरफ चलता गया। वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हो गया था, साफ जाहिर था। थोड़ी दूर वो एक दरख्त तले रुक गया। इन दोनों की तरफ पुश्त की उसने पेशानी पे हाथ रखे, आंखें कर्ब से बंद की। असरा, तुम अशर के साथ? उफ! वो दोनों वहां खामोशी से खड़े उसे देखते रहे। फिर तालिया ने एक निगाह गलत एडम पे डाली। ये मत समझना कि तुमने मेरी हिमायत की है तो मैं वो सब भूल जाऊंगी जो तुमने किया। एडम ने जवाबन खफगी से उसे देखा। मेरा क्या कसूर है? मैंने तो मना भी किया था कि दरवाजे को मत खोलें, मगर चुप करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो नाक से मक्खी उड़ाती जला के बोली। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। फातिह फासले पे खामोश खड़ा रहा। तालिया दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी रही और एडम एक पत्थर पे बैठा रहा। मुझे यकीन था कि खजाना है। कुछ देर बाद वो खुद से बोली थी, खजाना होना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि खजाना ना हो? आपको अब भी खजाने की फिक्र है? हम मुसीबत में फंस चुके हैं चेतालिया। एडम बिगड़ा तो तालिया ने घूर के उसे देखा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो खजाना मेरे लिए क्या था? मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर ये वाकई 15वीं सदी हुई तो, हम अगर वाकई वक्त में 557 बरस पीछे चले गए हों तो। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसने ऊपर देखा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा, मैं ढूंढती हूँ। बैग कंधे पर डालती वो शुमाल की जानिब चल दी। मिट्टी, पत्थर, टहनियाँ, वो हर शे को जॉगर से अबूर करती दरख्तों के दरमियान आगे बढ़ती गई। चंद मिनट ही चली होगी कि उसे एहसास हुआ ये जंगल असली था और बहुत घना था। तालिया मुराद का दिल बैठने लगा। ये खजाने का लालच इसे कहाँ ले आया था? कैसी जगह थी? कौन सी दुनिया थी ये? तुम 15वीं सदी की लड़की हो तालिया, किसी गरीब लकड़हारे की बेटी जो किसी वजह से वक्त में सफ़र करके आगे निकल आई थी। तुम वापस जाओगी तो वक्त वहीं से शुरू होगा जहाँ से तुम गई थी, जहाँ से मुराद ने अपनी 11 साला बेटी को खोया था। दातिन की आवाज़ गूंजने लगी। उस वहशत ज़दा जंगल में तो दातिन की आवाज़ की बाज़गश्त भी सुनाई देती थी। इसे खौफ सा आने लगा। फौरन पलटी और तेज तेज वापसी के लिए कदम उठाए। अभी वो एडम और फातिह से चंद मीटर ही दूर थी कि उसका पैर रपटा। वो ऊंधे मुंह नीचे गिरी। फातिह ने चूंक के घूमा, फिर तेजी से इसकी तरफ आया। एडम भी जगह से उठा। गिरते साथ ही वो कराही, मगर इनको अपनी तरफ आते देख के फौरन से उठी और कपड़े झाड़े। मुंह पे गिली मिट्टी लग गई थी। उसने हथेली से वो साफ की, फिर ठिठकी। मेरे ख्वाब? कौन से ख्वाब? वो जो उसको गिरते देख के तेजी से आया था, संभलते देख के चेहरे पे वही बेजारी वापस लाए रुक गया था। मेरे ख्वाब वो हमेशा सच्चे होते हैं। मैंने ख्वाब में देखा था ये जंगल, हम तीनों थे इधर और हमारी गर्दनों में फंदे थे। वो खुद से बोल रही थी जैसे बिल्कुल मबहूत हुए। तो मेरे ख्वाब अलामती नहीं थे, वो हूबहू मुस्तकबिल का अक्स थे। और क्या देखा तुमने ख्वाब में? वो बगौर इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। सवाल पे तालिया पहले चौंकी, फिर माथे पे बल डाल दिए, हाथ जाड़े और कुछ नहीं कहते आगे बढ़ गई।